आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं माह रमज़ान के इस मुबारक मौके पर। हम एक ऐसा एपिसोड लेकर के आए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सियासत की बात नहीं होगी और तमाम तरह की जो लड़ाई झगड़े हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगे, बल्कि बात ये होगी कि जो ज़कात है उसकी अदायगी कैसे की जाए, ज़कात का मकसद क्या है और ज़कात की अदायगी के लिए कौन कौन से मुस्तहिकीन हैं, कहाँ उसकी अदायगी की जाती है, क्या पूरा निज़ाम है, सिस्टम क्या है ये, और ज़कात की अदायगी के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है। बहुत सारी बातें होंगी ज़कात से जुड़ी हुई, ज़कात से मुताल्लिक जितने भी आपके जहन में सवाल होते हैं उन तमाम के ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि सियासी मसला बिल्कुल भी नहीं है, एक मजहबी मामला है और समाजियात से भी ये जुड़ा हुआ है। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं और चार ख़ास मेहमान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बातें करेंगे। इनका तारुफ सबसे पहले मैं करा दूं, हमारे साथ हैं प्रोफेसर अख्तरुल वासित साहब, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्तकबाल सर आपका। इनके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब, मुसन्निफ हैं, मंशूर मुस्लिम, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर जावेद जमील साहब, सोशल एनालिस्ट हैं, उसके अलावा राइटर हैं, मुस्लिम विजन ऑफ सेकुलर इंडिया, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही मौजूद हैं मौलाना अतहर देहलवी साहब, आलिम दीन हैं, आपका भी इस्तकबाल है साहब। और प्रोफेसर अख्तरुल वासित साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ही, ज़कात बेसिकली है क्या? बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होता है कि किन किन लोगों के ऊपर ये फ़र्ज़ है, चूँकि 5 अहम अरकान जो हैं उनमें से एक रुकन है ये। देखिए, ऐसा है कि ज़कात जो है वो जो इस्लाम में 5 क्या में उसके अरकान हैं, उनमें ज़कात जो है नमाज के बाद सबसे अहम रुकन है। और कुरान करीम में जहाँ जहाँ अल्लाह ने नमाज का तज़किरा किया है वहीं पे 27 जगह ऐसी हैं जहाँ नमाज के साथ ज़कात का तज़किरा किया है। ज़कात जो है वो बुनियादी तौर पे एक तरह से आपको पाकीज़ा करने वाली चीज़ है, पाक करने वाली चीज़ है। और इसमें ख़ास बात यह है कि आपकी जो दो हैसियत, एक जिस्मानी और एक माली, तो जो जिस्मानी तहारत है वो नमाज के ज़रिए हासिल होती है और जो माल की पाकी और तहारत है वो ज़कात की अदायगी के साथ होती है। ज़कात हर उस शख्स पर वाजिब है जिसके पास कि 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या उसके मिसल जो है वो तमाम जायज़ अखराजात के बाद साल भर तक सेविंग रहे। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि आप ये जो 2.5% है कुल रखा गया है, इसका मकसद जो है एक तो ये है कि इंसान के यहाँ अगर आप गौर फरमाएं इंसानी नफ्सियात पर, तो वो जब ये कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, तो फिर उसको एक इम्तहान देना पड़ता है एक तरह से कि जो कुछ कह रहा है वो सही है। तो अब आपके इंसान के पास क्या चीज़ें हैं? इंसान के पास वक्त है, इंसान के पास पैसा है, इंसान के पास तवानाई है, इंसान के पास रिश्तेदार और क़राबतदार हैं। अब अगर आप देखें तो इस्लाम के जो 5 अरकान हैं, बहुत दिलचस्प बात है उनमें, उसके अंदर नमाज में आप वक्त देते हैं, ज़कात में आप अपनी आमदनी से हिस्सा देते हैं, आप जो है वो रोज़े में तवानाई देते हैं, और हज के अंदर आप क़राबतदार और रिश्तेदार जो है उनसे दूरी इख्तियार करते हैं। तो इस तरह से आप ये साबित करते हैं कि आप अल्लाह से जुड़े हुए हैं। और एक चीज़ और है, वो ये है कि ज़कात का जो बुनियादी वो ये फ़लसफ़ा है वो ये है कि इर्तिकाद दौलत जो है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है, उसको रोकना है। एक तरह से जो कुछ आप कमा रहे हैं और अपने ज़रूरतों से ज़्यादा बचा रहे हैं और उसको 1 साल तक रख रहे हैं, समाज की के तई आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उन लोगों को जो फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, इसके अलावा जो मतलब और दूसरे लोग हैं उसी सबके, और उनमें फ़ी सबीलिल्लाह भी एक मद है, इनके ऊपर हमें खर्च करना चाहिए। मदों के ऊपर भी आएंगे चूँकि बहुत सारी जो है वो बातें और ज़रूर होंगी। और जावेद जमील साहब, क्या लगता है आपको जो निज़ाम ज़कात है ये बेसिकली मकसद इसका जो है वो क्या था और उस मकसद के ऊपर किस तरीके से आप रोशनी डालेंगे? देखिए, इस्लाम का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क है जो आज मौजूदा दौर में जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जिसको मैं कहता हूँ उसमें और इस्लामिक ऑर्डर में एक बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क ये है कि पहली बात तो कि इस्लाम में तमाम चीज़ों के फ़ैसले वो इक़्तिसादियात की बुनियाद पर नहीं होते, बल्कि उनकी बुनियादें बाकी तमाम चीज़ें, इंसान की सेहत, इंसान की बका, ज़िंदगी की बका और ख़ानदान की एक बहैसियत ख़ानदान और बहैसियत समाज उसकी बका के ऊपर मुनहसर है। आज का जो मौजूदा इकोनॉमिक ऑर्डर है उसमें सारे फैसलों की बुनियाद इकोनॉमिक्स हो जाती है
تو اسلام میں اکنامکس تابع ہے کل ملا کر. جو اسلام کا جو ایک پیس کا پورا نظام ہے, اسلام کے معنی اصل میں ایک پیس کے, ایک سکون اور شانتی اور اس کے ہیں, تو اس پورے نظام کا ایک حصہ اکنامک آرڈر بھی ہے. اور اس میں ایک خوبی کی بات یہ ہے کہ دیکھیں اسلام میں فرق یہ ہے, اگر جو زکوٰۃ کا اگر آج کے دور میں اس کو اپلیکیشن کیا جائے ایک ٹیکس سسٹم کے طور پر, تو ایک چیز نظر آتی ہے کہ جہاں موجودہ دور میں آپ انکم کو ٹیکس کر رہے ہیں یا سیلز کو ٹیکس کر رہے ہیں, ایکسپینڈیچر کو ٹیکس کر رہے ہیں, اسلام میں اس کا برعکس ہے. اسلام میں آپ 1 کروڑ روپیہ سال میں کمائیے, 1 کروڑ کا 1 کروڑ خرچ کر دیجئے, آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اسلام جو ایسٹس بچتے ہیں آپ کے پاس میں, جو آپ خرچ نہیں کرتے, چونکہ اسلام کمانے کا اور خرچ کرنے کا قائل ہے. چونکہ میں اگر خرچ کرتا ہوں وہ دوسرے جو کمائی ہوتی ہے, بٹ فضول خرچی کا خیال نہیں ہے, فضول خرچی کا قائل نہیں ہے, اس کے جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے خرچ کرنے کا قائل ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے, رزق دیا ہے, اس کو وہ خرچ کرتے ہیں. یہ ایک تقویٰ کی ایک نشانی ہے, یعنی خرچ کرنا بھی تقویٰ کی نشانی ہے. اس خرچ کرنے میں جو خاص جو احکامات ہیں زکوٰۃ کے اور صدقات کے وہ تو شامل نہیں ہیں, لیکن باقی تمام جتنے بھی جائز امور ہیں وہ سب کے سب اس خرچ کرنے میں شامل ہیں. چونکہ جب تک خرچ نہیں ہوگا تب تک کہ وہ اکانومی کا سرکولیشن نہیں ہوگا. تو زکوٰۃ ایک ڈسٹریبیوٹیو اکانومی اور ویلفیئر اکانومی, ایک اکانومی اس کا. اور یہاں بھی ایک بات میں اور ضروری سمجھتا ہوں بتانا, کہ عام طور پر یہ بہت زور دیا جاتا ہے کہ صاحب زکوٰۃ دیجئے, زکوٰۃ دیجئے, زکوٰۃ دیجئے, لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ دو, تو ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لائق بنیے. بالکل, جب تک آپ زکوٰۃ دینے کے لائق نہیں ہیں, ویلتھ کا جنریشن جب تک نہیں کر رہے ہیں, بشرطے کہ وہ ویلتھ کا جنریشن اسلامک حدود کے دائرے میں ہو, اس کے باہر نہ ہو. ویلتھ جنریشن ہوگا تو زکوٰۃ آئے گی, اگر ویلتھ جنریشن ہی نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کیا ہوگی؟ آج کل صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ زکوٰۃ دینے والے چند ہوتے ہیں اور لینے والوں کی لمبی قطار ہوتی ہے. تو زکوٰۃ کا ایک فلسفہ بالکل یہ ہے کہ ایک اکنامک ڈسپیرٹی قائم نہ ہو, سب کو تقسیم ہو, ڈسٹریبیوٹیو اکانومی ہو, ویلفیئر اکانومی. زکوٰۃ کی فلسفی جو ہے وہ انہوں نے اپنے حساب سے سمجھائی. کیا لگتا ہے آپ کو کچھ اور چیزیں ہیں جو عام لوگوں تک پہنچنی چاہیے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں جی, تو ہم سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات فراہم کرتا ہے, جس کے معنی اور مفہوم یہ ہیں کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ اور معاشرے کا کوئی بھی گوشہ اس سے خالی نہیں رہتا. اور اب سوال یہ ہے کہ معاشرے کی طرف جب ہماری نظر جاتی ہے تو اس ہر معاشرے میں ہم کو مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں, ان کی اقتصادی حالت ملتی ہے, ان کی سماجی حالت ملتی ہے, ان کی تعلیمی پستی ملتی ہے, وغیرہ وغیرہ جو ہے. تو اسلام ہر طبقے پر اس کی توجہ ہے, ہر طبقے کو کچھ نہ کچھ فراہم کر رہا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس اضافی دولت ہے, اضافی اثاثے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس میں ضرورت کا بھی سامان نہیں ہے, روزمرہ کی زندگی گزارنے کا بھی اس کے پاس ذریعہ نہیں ہے. تو ابھی جمیل صاحب نے جو بات ویلتھ جنریشن کی ہے, اکنامک ڈسپیرٹیز کو اوورکم کرنے کی ہے, اور زکوٰۃ دینے والا معاشرہ بنے نہ کہ زکوٰۃ لینے والا معاشرہ بنے, اس کی جو بات کی ہے, تو بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے ہر شخص کو خود کفیل کیسے بنایا جائے, خود کفالت کی منزل کیسے سر کرائی جائے, اس کے لیے یعنی معاشرے کے اندر یعنی ود ان دی معاشرہ جو ہے وہ ایک سسٹم دیا گیا زکوٰۃ کا, کہ میرے پاس اضافی ہے, لہٰذا اس اضافی پر اب میرا حق نہیں ہے, بلکہ اس اضافی پر غریب غربا کا, مساکین کا, ضرورت مندوں کا اور حاجت مندوں کا حق ہے. لہٰذا اس کو مینڈیٹری کر دیا گیا, اس کو لازمی قرار دے دیا گیا, اس کو دین کا رکن بنا دیا گیا, اور اس کا نہ دینا جو ہے وہ گناہ کبیرہ قرار دے دیا گیا. ہم پر لازم ہے کہ ہم پر اگر جیسے ابھی پروفیسر اختر الواسی صاحب نے اس کی تشریح کی ہے کہ سال بھر تک ہمارے پاس جو ہے تمام ذمہ داریوں سے فراغت کے بعد میں ایک رقم اگر رہتی ہے تو اس رقم پر 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی ہے, جو ہم کو دینی چاہیے. اب زکوٰۃ کے دینے کے معاملے میں دیکھیے زکوٰۃ فرد کو بھی دی جاتی ہے, زکوٰۃ اداروں کو بھی دی جاتی ہے. وہ میں آؤں گا کہ کہاں کہاں جو ہے اس کو دینا چاہیے, اور کیا صرف جو مذہبی معاملات ہیں جی وہیں پر خرچ کیا جائے. اس میں ایک بنیادی بات یہ کہہ لوں کہ زکوٰۃ کا ہمارے ہاں ادائیگی تو ہے, لیکن ادائیگی کا کوئی معقول نظام نہیں ہے, اس کی ہمارے ہاں فقدان ہے. اس کی واقعی, اور یہ تو آپ کو بھی دہلوی صاحب لگتا ہوگا مولانا صاحب کی یہ اس کا تو فقدان ہے. پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جیسے وہ کتنے تولہ سونا ہونا ہے, کتنے تولہ چاندی ہونا چاہیے, تو کیا وہ وقت کے ساتھ 1400 سال کا جو ایک سسٹم ہے, کیا وقت کے ساتھ اس میں جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, بدلاؤ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے یا مطلب میں اس لیے پڑھ رہا ہوں, یہ بیسیکلی چونکہ کئی لوگ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں
چونکہ اس وقت ریٹ کیا تھے اور آج ریٹ کیا ہے، شاید اس کے وہ بھی دیکھیے ایک دو وجہ ہو چیزوں کو سکتی ہے۔ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز تو یہ کہ اسلام کا نظام کمال یہ ہے کہ وہ فرد کو کہیں تنہا نہیں چھوڑتا. جیسا پروفیسر صاحب نے کہا اس کی خوبی یہی ہے، فرد کہیں نہیں. اور اگر اقبال کے لفظوں میں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ بھی نہیں. اگر وہ شہادت دے رہا ہے تو گواہ کی حیثیت ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو جماعت میں ہے، حج کر رہا ہے تو اجتماعی ہے. زکوٰۃ کے معاملے میں بھی یہی ہے. اور اس میں دو چیزوں کو یاد رکھنی. پہلی چیز جو اللہ رب کریم نے جن چیزوں کا تعین کرا اس میں سے ہم میں کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ اس میں کوئی رد و بدل کریں. لیکن پیغمبر علیہ السلام نے کی حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں. ایک وہ حصہ جس میں آپ بشارت دے رہے ہیں، جو ہمارے تینوں معزز مہمانان نے کہا. آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، آپ فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے کرنا چاہیے، تمام تر چیزیں. اور دوسری طرف آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں فضول خرچی نہیں کرنی. ایک طرف آپ لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں زکوٰۃ دو، صدقہ دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بلا وجہ سوال کر رہا ہے در حقیقت وہ اپنے چہرے کو بدنمائی کے ساتھ اللہ کے حضور میں پیش کرے گا. تو یہ ایک چیز ہوئی. دوسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں جو معزز مہمانان نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو اسلامی معاشرے میں زکوٰۃ کی جو سب سے زیادہ اہمیت ہے، جو پروفیسر صاحب نے اپنے تمہیدی کلمات میں کہی، وہ مال کی اور روح کی تطہیر ہے. مجھ کو جو اللہ نے دیا ہے اس کو میں آگے لوگوں تک پہنچاؤں. اور یہ جو پہنچانا اس میں کہا گیا یہ جو پہنچا رہے ہیں آپ، یہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہے پہنچانے والوں کے اوپر. اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں نے کسی کو زکوٰۃ دی اور اس پہ احسان کرا تو پھر مختاراً فقورا، یہ آدمی تو انتہائی شیخی خور ہے اور اللہ کل قیامت میں اس کی طرف دیکھیں گی بھی نہیں. ایک حکم ہے جو آپ اس کو پہنچا رہے ہیں. اور تیسری اسلام کی خوبی دیکھیے، اس نے یہ کہا کہ آپ زکوٰۃ کے مال کو مسجد کی بلند و بالا عمارات اور خوشنما گنبدوں پہ خرچ نہیں کر سکتے. آپ پیغمبر علیہ السلام کی اولاد پہ اس کو خرچ نہیں کر سکتے. آپ اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد پہ اس کو خرچ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان سب کی کفالت اور ان سب کے ساتھ محبت و عقیدت آپ کا مذہبی فریضہ ہے. یہ ان کو پہنچانا ہے جو معاشرے کے کمزور طبقات ہیں. اور ایک آخری چیز اس لیے پہنچانا ہے کہ وہی سیدنا حضرت عمر کا زمانہ آ جائے کہ مدینہ میں ایک آدمی زکوٰۃ لے کے گھومتا تھا، صبح سے عشاء ہو جاتی تھی لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بنتا تھا. معاشرے کو اس اقدار پہ لانا ہوگا. بالکل. وقت ہو گیا ایک بریک کا، اور بات ہو رہی ہے زکوٰۃ کے سسٹم پر. نظام کیا ہے، کیوں بنایا گیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اور بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ کلیکشن اور ڈسٹریبیوشن میں کچھ خامی پائی جاتی ہے، اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے. اس پر بات کریں گے. بریک لیں گے، بہت جلد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مسائل. بات ہو رہی ہے زکوٰۃ کے سسٹم کی، نظام کی. 5 اہم رکنوں میں سے ایک رکن ہے، بہت اہم رکن ہے، دوسرے نمبر پر آتا ہے. لیکن جو صاحب مال ہے انہی کے اوپر یہ فرض ہے، کنڈیشن ہے. فرض ہے لیکن کنڈیشن اپلائی ہے. یہی خوبی ہے دین اسلام کی کہ وہاں پر ہر چیز کے لیے کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے. تو بہرحال بہت ساری باتیں ہو رہی تھی، اور اب یہ بات کریں گے کہ جو ڈسٹریبیوشن ہے، اور جو پہلے تو کلیکشن کی بات ہم کر لیں. کلیکشن کا سسٹم کیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا سسٹم کیا ہونا چاہیے، اور کن کن مدوں پر وہ خرچ ہونا چاہیے، جو ایک شریعت کیا کہتی ہے، بہرحال اس کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں. تو کلیکشن اور ڈسٹریبیوشن کیسے ہو، کیسے اس کو درست کیا جا سکتا ہے، اس پر بات کریں گے. اور پروفیسر عبد الواسع صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو، جیسے یہ بات پہلے سیگمنٹ میں بھی اٹھی تھی کہ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی خامی پائی جاتی ہے کلیکٹ کرنے میں. مطلب جو زکوٰۃ ہے اس کو کیسے کلیکٹ کریں، کون لوگ کلیکٹ کریں گے، کیسے اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. پھر دیکھیے ایک بات آپ سمجھیے، اصل میں ایک تھوڑا سا میرا خیال یہ ہے کہ پرسپشن کا فرق ہے. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جہاں یہ کہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، تو وہاں مقصد کیا ہے کہ اپنے آپ کو متمول و صاحب ثروت بناؤ. چونکہ ہمارے یہاں ایک معاشرے میں ایک غلط فہمی یہ پھیل گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول نے کہا الفقر و فقری، مجھے اپنے فقر پہ فقر ہے. لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا فقر جو ہے، پاورٹی جو ہے، وہ ایکوائرڈ تھی. وہ ایکوائرڈ تھی، وہ آپ نے اس کو مطلب اختیاری تھی، وہ استراری نہیں تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو اگر دنیا کے جہان کے خزانے موجود تھے، لیکن آپ نے وہ رکھا. تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو تمول و ثروت کی طرف جانا چاہیے. اب جو پرابلم ابھی آپ یہاں کلیکٹیو اور اس کی بات کر رہے ہیں، کلیکشن اور ڈسٹریبیوشن کی، مجھے اس میں یہ عرض کرنا ہے، اس کو ذرا پرسپشن کو ایک خاص طور پہ ایک خاص اس میں دیکھیے. وہ یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہندوستان میں، ہمارے اپنے اقربا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ مستحقین زکوٰۃ میں ہیں، اور ہمیں انہیں زکوٰۃ دینے میں پہل کرنی چاہیے
اور اولیت دینی چاہیے اور ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کا تو غریبہ سی ڈالا اپنا ہی غریبہ بھول گئے. تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، جیسے کہا ماں باپ پہ کے لیے نہیں ہے، اولاد کے لیے نہیں ہے، لیکن جو دوسرے رشتہ دار ہیں میرے، ان کی ذمہ داری ہے. تو مجھے چونکہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں کسی ایک جگہ جا کے مرکزی بیت المال میں تو زکوٰۃ داخل کر دوں اور میرے اپنے لوگ جو ہیں وہ بعد میں وہاں جا کے لائن لگیں یا میں اس سے سفارشی خط لیتا پھرے. پڑوسیوں کو آپ بھول جائیں جو قریبی لوگ ہیں. نہیں، زکوٰۃ دینے میں بھی ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ زکوٰۃ ایسے دینی چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے. اور جو ابھی ہمارے دوست اطہر دہلوی کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر کوئی فخر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے قبول کر لی بہت بڑھیا، مستحق ہوتے ہوئے. بالکل تو صحیح. ایک بات تو یہ خیال رکھنی چاہیے. لیکن ایسا ہے کہ اگر آپ کا معاشرہ ایسا ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ ہمارے خلیجی معاشرے ہیں، خلیجی معاشرے میں لوگوں کی عام انکم اتنی ہے اور ان کے یہاں عام طور پہ اس قدر وہ پایا جاتا ہے کہ ان کے یہاں مستحقین نہیں ملتے، تو وہاں پر تو آپ اجتماعی کوئی نظم کر سکتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ ایک حصہ جو ہے، بڑا حصہ آپ کو جیسی ضرورت ہے اپنے خاندان میں پہلے ان کو دیجئے اور بقیہ سماجی ضرورتوں کے تحت جو ادارے کام کر رہے ہیں آپ کے نزدیک ان کو دینا چاہیے. یہ خیال ہمیں ضرور رکھنا چاہیے، یہ بہت ضروری بات ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اجتماعیت کے نام پر ایسا نہ ہو کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ معلوم ہوا دستے تما دراز کرتے پھرے اور اپنی ضرورتوں کی کفالت کے لیے دنیا کے سامنے شرمندہ ہو. جی، جیسے یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے. لیکن یہ کئی بار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور جو مستحق ہے اس کا، لیکن تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ بھائی اس کو شرمندگی نہ ہو، کوئی خاص آدمی ہے، کوئی قریبی آدمی ہے اور وہ نہیں لینا چاہتا، تو ایسے میں پھر کیا جو زکوٰۃ فاؤنڈیشن ہے، جو الگ الگ کمیٹیز، کئی الگ الگ سنستھائیں ایسی ہوتی ہیں، الگ الگ تنظیمیں ایسی ہوتی ہیں، تو کیا پھر ان کا سہارا لیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ زکوٰۃ ان کو ادا کر دو، پھر وہ اپنے حساب سے ان کو بتا دیجئے کہ ذرا آپ جو ہے کچھ اس کا حصہ وہاں تک بھی پہنچائیے. کہنا ضروری نہیں ہے، کہنا ضروری نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں. ایک بات کا خیال رکھیے. اور دوسری بات، ایک بات میں اور کہہ دوں تاکہ آگے بات بڑھایا، وہ یہ ہے کہ جو ابھی آپ بات کہہ رہے تھے کہ کیا ریٹ کی فکسنگ میں، تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے جو اور اس کے رسول نے جو ریٹ فکس کر دیا، ایک تو اس کو اپنے سامنے رکھیے، لیکن یہ تو 2.5% تو زکوٰۃ ہے، یہ تو منیمم ہے. اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ صدقہ اور فطرے، اللہ کے راستے میں بالکل آپ جو چاہے کرتے رہیں ضرورتوں کے تحت. بہت اور میں اس میں دو چیزیں چھوڑ رہے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ، خمس اور عشر. میں ایک بات صرف ایک بات کہہ دوں بہت دلچسپ ہے. بابا فرید الدین گنج شکر سے کسی نے کہا کہ بابا زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا بھیا زکوٰۃ 3 طریقے کی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا دیکھو ایسا زکوٰۃ شریعت یہ ہے کہ 2.5% دے دو بقیہ رکھ لو. زکوٰۃ طریقت یہ ہے کہ 2.5% رکھ لو بقیہ دے دو. اور زکوٰۃ حقیقت یہ ہے کہ اپنے اوپر فرضی مت ہونے دو، سب کچھ دے دیجئے. بہت بڑھیا. تو یہ جو ہم نے بات کر رہے تھے کہ بھائی اگر کہیں کچھ ایسی کچھ پرابلمس ہیں یا پھر ایسا کچھ لگ رہا ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، اس کو کہیں لگ رہا ہے کہ آپ نے کہہ دیا، حالانکہ واضح کر دیا کہ بس اس کو بتانا ضروری نہیں، لیکن پھر بھی مان لیجئے تو کیا وہاں پر جو زکوٰۃ فاؤنڈیشن ہے ان کا سہارا لینا وہ مناسب ہے؟ پھر دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ جو پروفیسر صاحب نے کہا، اصل چیز یہ کہ اللہ رب کریم نے شرائط تو نہیں کہوں گا لیکن رہنمائی ہر جگہ فرمائی. بالکل. اور خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مقدس میں بھی کہا گیا کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کے لیے، وفی الرقاب بھی ہے، مساکین کے لیے بھی ہے، عاملین کے لیے بھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین کو باقاعدہ مقرر کرا. دیکھیے اسلام کی خوبی آپ دیکھیے جو آپ فرما رہے تھے، ہم ایک معمولی ریچارج کے لیے، بجلی کے بل کے لیے قطاروں میں لگتے ہیں. آج آن لائن ساری چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن اسلام اور قربان جائیے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت پر کہ آپ نے کہیں لوگ اس کے اندر تساہل نہ برتیں، اس کے لیے بھی عاملین کا تقرر کر دے کہ جاؤ اور جا کے زکوٰۃ جمع کر کے لے آؤ. اب جب ہم جہاں اجتماعی زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں تو میں پروفیسر صاحب کی ہی بات کو ہوئی میں صدقہ کہتے ہوئے ان کو بڑھاتے ہوئے ایک بات کہنا چاہوں گا. دیکھیے فرمایا آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، فرض ادا کر رہے ہیں. اگر آپ اقربا کو دے رہے ہیں تو دوہرا ثواب اختیار کر رہے ہیں، اور اگر آپ قریب تر آ رہے ہیں تو 3 گنا، یعنی جس درجہ بھی چاہیں گے قریب تر ہے. اور ہندوستان میں مزاج یہی ہے، ہمارے یہاں بہت ساری فاؤنڈیشنز، ادارے، جماعتیں، مدارس کام کر رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے ہندوستان بھر کو دیکھا، جنہوں نے بنگال کے کھاڑیوں کو دیکھا ہے، جنہوں نے آسام کے دور دراز علاقوں کو دیکھا ہے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ اگر لوگ وہیں پہ زکوٰۃ کو صرف نہیں کریں
تو حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو کھانا بھی میسر نہ ہو، لوگوں کو بنیادی سہولتیں بھی میسر نہ ہوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اجتماعی طور پہ زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کا بھی ہم کو خیر مقدم کرنا چاہیے، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، جمعے، دیکھیے میں اپنی بات ختم کروں گا، جمعے کے خطبے میں کوئی بھی مسلک ہو، لیکن ایک آیت قرآن پاک کی ہر کوئی اس جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے جس کو ہم لوگوں نے عام طور سے بھلا دیا ہے، ان اللہ یامرو، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ عدل کرو، انصاف کرو اپنے اقارب کے ساتھ۔ اس لیے اقارب کو اگر ہم سمجھیں گے تو زکوٰۃ کا بھی ثواب مل رہا ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ، جو پروفیسر جمیل صاحب کے ڈاکٹر جمیل صاحب کہہ رہے ہیں، آپ اپنے گھر سے لوگوں کو صاحب ثروت بنائیے، معاشرہ اپنے آپ صاحب ثروت بنائے۔ بہت بڑھیا۔ یہ آپ سسٹم میں کچھ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کچھ خامی ہے اور اس کو درست کیا جا سکتا ہے، تو کیا وہ طریقے ہو سکتے ہیں کلیکشن اور ڈسٹریبیوشن کے؟ میں نے جو مرکزیت کی جو میں نے بات ہاں، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی دارالخلافہ دہلی کے اندر کوئی بہت بڑی عمارت اور بہت بڑا ہیڈ کوارٹر بنا دیا جائے، یہ مقصد نہیں تھا میرا مقصد یہ تھا کہ یہ تمام باتوں سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے کہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ اقربا کا ہے، تمام چیزیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس قدر غربت اور افلاس ہے ہمارے معاشرے میں، جدھر بھی گزر جائیے آپ، بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو مستحق ہے زکوٰۃ کا، یہ حقیقت ہے۔ بالکل، یہ ہمارا گول ہے کہ ہم اس مرحلے تک پہنچیں کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ضلعی سطح پر، گاؤں کی سطح پر، محلے کی سطح پر، ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ معزز لوگ ہوتے ہیں، ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، جن کی ایک ساکھ ہوتی ہے، جن کی رسائی ہوتی ہے، جن تک لوگ رسائی کر لیتے ہیں، یا جن تک، یا جو مستحقین ہیں ان تک ان لوگوں کی رسائی ہو جاتی ہے، بات پردے میں بھی رہ جاتی ہے اور کام ہو بھی جاتا ہے۔ تو جس طرف آپ اشارہ کر رہے تھے نا کہ کیسے اس صورتحال میں کیا کیا جائے، تو میرا مقصد مرکزیت سے یہ ہے کہ نچلی سطح سے لے کر اور جہاں تک بھی یہ سلسلہ آگے بڑھ سکے، یعنی راتوں رات تو کچھ چیز نہیں بن جاتی ہے، یہ اس طریقے کا ایک ایسا نظام ہو کہ جس میں لوگ انفرادی طور پر ایسے مدد کر دیں کہ یہ محسوس نہ ہو کہ آپ نے مدد کی اور جس کی مدد ہو جائے وہ اس کی مدد بھی ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی کیفیت کو، اپنی صورتحال کو اس طریقے کا بنا رکھا ہے کہ وہ دیکھنے میں آپ کو یہ محسوس ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی مستحق ہیں۔ ایک طبقہ ہمارے ہاں مساکین کا ایسا ہے، ہم اپنے معاشرے میں جو مساکین حضرات ہیں ان کی نشاندہی کرنے میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے، تو لیکن کچھ نہ کچھ طبقہ ایسا ہوتا ہے اسی معاشرے کا، اسی محلے کا، یا اسی حلقے کا، یا اسی خاندان کا، جو اس سے بخوبی واقف ہوتا ہے کہ اصل حالات کس شخص کے کیا ہیں، تو ہم وہاں تک بھی پہنچے۔ میری مراد مرکزیت سے وہاں پر ہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب، اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو ہر سال ہزاروں کروڑ جو ہے وہ ہزاروں کروڑ روپے کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ بحیثیت لوگ ہیں یہاں، مالدار لوگ ہیں اور وہ دیتے ہیں، ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، لیکن اس کے باوجود بھی کئی بار سوال یہ اٹھتے ہیں کہ جب اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑی رقم زکوٰۃ کی ادا کی جاتی ہے تو غربت کا سلسلہ وہ کم کیوں نہیں ہوتا؟ غربت کم ہونے کا سلسلہ شروع کیوں نہیں ہوتا، اگر یوں کہوں میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں کہوں گا کہ جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے، جہاں اسلامک اسٹیٹ ہوتی ہے وہاں پر زکوٰۃ کی ذمہ داری لینے کی، وصول کرنے کی اور اس کے ڈسٹریبیوشن کی وہ حکومت ہی ہوتی ہے، اور اس معاملے میں اتنی سختی برتی گئی کہ بعض جگہوں پر ایسا تک ہوا کہ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہو رہی تو جہاد کا حکم دیا گیا، جہاد بھی کیا گیا زکوٰۃ نہ دینے کی بنیاد پر، تو اتنی زبردست اس کے اندر۔ لیکن ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اور یہاں پر ظاہر ہے حکومت اپنے انداز سے اور ٹیکسز جمع کرتی ہے، تو ہم اس حکومت کی ذمہ داری تو یہ ہو نہیں سکتی، اور ہمارا کوئی سینٹرلائز جیسا سسٹم فی الحال موجود نہیں ہے۔ حالانکہ اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ سسٹم موجود ہونا چاہیے تھا، چونکہ ایک انفرادی طور پر بہت سارے اخراجات ضرور ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق انسٹیٹیوشن سے ہوتا ہے۔ اب اگر ہم مسافروں کے لیے زکوٰۃ دینا ہے تو اس میں مسافر خانے یا اس طرح کی اور ساری ضروریات کی چیزیں جو سفر کے تعلق سے ہیں وہ انسٹیٹیوشنلائز لیول پر بھی ان کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بہت سی غربتوں کو دور کرنے کی اسکیموں کی ضرورت ہو سکتی ہے جو انفرادی طور پر دینے سے کام نہیں چل سکتا۔ اس کے لیے باضابطہ ایسی آرگنائزیشنز کا قیام ضروری ہے کہ جن کے اوپر بڑے پیمانے پر جن کے اوپر اعتماد ہو اور جن کے اوپر اعتقاد ہو اور جو یہ کمپیٹنس ہو جن کے اندر کہ وہ اس کا پراپر وے میں باقاعدہ اچھی اسکیمز کے ذریعے اس طرح اس کو اپلائی کریں کہ غربت دور ہو۔ جہاں تک ہندوستان میں دیکھیں، یہ اس بات سے میں متفق نہیں ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے، جہاں پر مسلمانوں کی غربت کا عالم یہ ہے کہ سب سے زیادہ غریب
مسلمان ہیں وہاں پر یہ توقع رکھنا کہ مسلمان اتنے امیر ہیں کہ وہ زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ بہت کے بڑی ذریعے ہے، تو وہ غریب بظاہر ختم کر دیں گے، کروڑوں ایسا لگتی نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 20 کروڑ کی عوام ہے، اس میں غربا کتنے ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے، اگر آپ اس سے اس کو جوڑ کر دیکھیں گے تو بہت بڑی اماؤنٹ اس کے بعد نظر نہیں آئے گی، لیکن اس کا بھی اگر باضابطہ طریقے کے ساتھ میں استعمال ہو کہ جہاں پر وہ بات ضروری ہے کہ اپنے اقربا کو، چونکہ جب تک سینٹرلائز سسٹم موجود نہیں ہے خاص طور پر اس وقت تک تو یہ بے انتہا ضروری ہے کہ اپنے اقربا کا سب سے پہلے خیال رکھا جائے، اس کے بعد میں پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے، لیکن اگر اس سمت کوئی کوشش ہوتی ہے تو ان کوششوں کا خیر مقدم کیا جانا نہیں، چاہیے۔ مگر ایک بات ہے نا، دیکھیے جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا آج بھی جو سب سے بڑا جو آپ کہہ رہے ہیں میجر شیئر جو ہے وہ اجتماعی کاموں میں جا رہا ہے۔ ہندوستان میں جو مدارس کا پورا نیٹ ورک ہے، ہاں، اور انہیں پہ وہاں پہ زیادہ تر بڑی تعداد میں یہ خرچ ہو رہا ہے۔ نہیں، میں بریک لے رہا ہوں، بریک لے رہا ہوں اور میں کیا اس بریک کے بعد بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا زکوٰۃ کی ادائیگی وہ دینی مدارس کے لیے ہی، صرف دینی مدارس کے لیے ہی ہے، کیا دینی کاموں کے لیے ہی ہے، یا پھر کچھ اور بھی مد ہے جہاں پر اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ ایک ایسا پرسیپشن بن گیا ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی دینی مدرسوں میں کر دو تو آپ کا کام ہو گیا یا آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ اس پر بات کریں گے، بریک لیں گے، بہت جلد حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مسائل، بات ہو رہی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کی۔ زکوٰۃ کا ایک پورا نظام، ایک سسٹم ہے، اور دین اسلام میں ایک اس طریقے سے اس کو رکھا گیا ہے، بہت بڑا مقصد ہے اس کا کہ سماج میں برابری آ جائے، کم سے کم جو غریب ہے اس کو بھی کچھ حصہ مل جائے، اس کو اس کا حق مل جائے جو مستحقین ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کرنے کے لائق بنیے، یعنی آپ مالدار بنیے۔ تو یعنی بہت سارے سبق ہیں ایک ہی اس کے اندر، تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کو کہاں خرچ کیا جائے، اور ایک جو پرسیپشن بن گیا ہے کہ کیا دینی مدرسوں میں ہی زکوٰۃ کی ادائیگی وہ ٹھیک ہے یا پھر کہیں اور بھی اس کو خرچ کیا جانا چاہیے، اس پر بھی بات کریں گے۔ مولانا صاحب دہلوی صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو، یہ بھی ایک ذہنیت ہے لوگوں کی، ایک تو بڑا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کا ہی انتظار کرتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا صرف مدرسوں میں ہی زکوٰۃ کی ادائیگی آپ نے کر دی اور آپ کا فرض پورا ہو گیا؟ دیکھیے، پہلی چیز تو ہے کہ آپ زکوٰۃ کا نصاب سال میں کسی مہینے میں بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک، لیکن رمضان میں اتنے لگاتے ہیں چونکہ اللہ رب کریم کا یہ بشارت جو پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے ہم تک ملی کہ رمضان میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اس لیے لوگ رمضان میں زکوٰۃ لگاتے ہیں۔ دوسری چیز، زکوٰۃ کسی کو دے کے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، آپ اس کو اس کی ملکیت میں دے رہے ہیں، اس کو اس کا مالک بناتے ہیں۔ اسی لیے تعمیرات، یہ جو میں نے کہا بلند و بالا عمارات، اس پہ اسلام نہیں کہہ رہا، بلکہ کہہ رہا آپ فرد کو دیجئے یا ادارے کو دیجئے، اور وہ ادارہ بھی فرد کو دے گا۔ مدارس میں کام ہو رہا ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، انہوں نے ایسی ایسی جگہوں پر کام کرایا جا کے جہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی کا پہنچنا بھی دشوار ہے، وہ اس ادارے وہاں تک پہنچے، اور صرف وہ تعلیم و تربیت ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ آس پاس کی بستیوں کو بھی کسی صورت میں اپنے ساتھ رکھ کے کفالت کر رہے ہیں۔ اور یہ حال اگر آپ اڑیسہ، بنگال، بہار کے نواحی علاقے اور آسام میں دیکھیں گے تو آپ کو چیزیں نظر آ جائیں گی، اور کہیں نہ کہیں ان کو معاشی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن سماجی اور سیاسی طور پہ بھی انہوں نے ان کی ایک طریقے سے رہنمائی کی ہے، انہیں خواندہ بنایا ہے، خواندہ بنا دیا، خواندگی بالکل۔ اور دوسری چیز جو ہے، جس زبان کی ہم بات کرتے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں اردو زبان کی ترویج میں مدارس اور مدارس کو یہاں تک پہنچانے میں زکوٰۃ کا اہم کردار رہا ہے، بالکل۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں مانتا ہوں کہ ہم میں ایک بڑا طبقہ وہ بھی ہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ مدرسے لے رہے ہیں، ہمارے ادارے لے لیں، فاؤنڈیشن لے لیں، کہیں نہ کہیں امت کو بھی اس بات پہ آمادہ کرنا پڑے گا وہ زکوٰۃ اصل طور پہ زکوٰۃ نکالیں۔ یہ جو تملیغ کا جو سلسلہ ہے، یہ جھوٹ بازیاں جو ہیں، یہ قرض دے دیتے ہیں، شوہر بیوی کو قرض دے دیتی ہے، باپ بیٹے کو قرض دے دیتا ہے، بچنے کے جو اس کو طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں، یہ جو وعید ہے، یہ جو وعید ہے کہ آپ جن مستحقین کا حق اپنے پاس دبا کے رکھ رہے ہیں، کل قیامت میں اگر اللہ ان کی طرف سے آپ سے مقابل ہوگا تو کوئی بچانے والا نہیں۔ کیا کہیں گے حضرت؟ ایک تو یہ اس میں مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے اس معاملے میں، ہو سکتا ہے آپ کو یہ ناگوار بھی گزرے، لیکن میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ جو ہو رہا ہندوستان کے اندر کہ زکوٰۃ کا بیشتر حصہ وہ مدارس کے اندر جاتا ہے۔ مدارس جو چیزیں کر رہے ہیں، جو فرائض انجام دے رہے ہیں، وہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے دائروں میں نہیں آتے ہیں، اس کے لیے وہ ایک طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ خود سب سے زیادہ تملیغ اگر ہو رہی ہے تو مدارس کے اندر ہو رہی ہے، تو یہ ایک بہت ہی، یہ مجھے بذات خود مجھے کہتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے، اور یہ چونکہ تملیغ کو میں ایک شرعی ٹرک مانتا ہوں، جس طرح عدالتوں میں ہم ٹرک اختیار کرتے ہیں، اس طرح ایک شرعی ٹرک، ایک یہ شرعی کہتے ہیں، میں کمنٹ کرنا چاہوں گا، میں پروفیسر صاحب سے 100% اس پہ وہ ہوں، اور آپ کا پروگرام سبھی لوگ دیکھتے ہیں۔
اگر تملیک وہ ہلائے شرع اس طریقے سے استعمال ہو کہ آپ سیدوں کو یا ان لوگوں کو زکوٰۃ کے مستحق نہیں تھے، اگر ان کے لیے تملیغ کر کے ان کی تعلیم و تربیت کے خرچ برداشت کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پکڑے درست جاؤ گے تھا. آپ. لیکن جو عمارات بنا رہے ہیں، ہاں. جو خوشنمائی اور یہ جو بلند و بالا نہیں، کی لیکن چیزیں، آپ نے کہا میں سمجھتا ہوں درست تھا، آپ کے سمجھ رہے ہیں، میرے سمجھنے سے کچھ نہیں ہونے والا. اگر ہلائے شرع وہاں تک ہاں. محدود ہے. اس میں شریعت کیا کہتی ہے یہ اگر امپورٹنٹ ہے ہلائے یہاں. ایک نظریہ ایک بات آپ ہاں، سنیے، نظری ہے معافی کے کہ ساتھ میں نے اپنے میں ایک بات سنیے، نہیں یہ تو چور راستہ نکالا گیا، آپ اس کا بھی جواب دیجئے. یہ جو ایک بات آپ سمجھیے، ایسا چور راستہ نہیں ہے وہ. آپ ایک بات آپ سمجھیے، میں مطلب معاف کیجیے گا، وہ آپ ان سے اتفاق کریں اختلاف کریں. میرے نزدیک فی سبیل اللہ میں بچے کی تعلیم جو جدید تعلیم بھی آتی ہے اس کا خرچہ اگر اٹھاؤں، میں آپ کا کہہ رہا ہوں، بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں، میں بچی کی غریب بچی کی شادی بھی آتی ہے، یہ مطلب یہ ساری باتیں ہیں. لیکن میرا جو عرض کرنا ہے، میں تو کہتا ہوں غریبوں کے لیے مکان بنانا بھی آتا ہے اگر بے سہارا ہے، اگر اس کو ملکت دے رہا ہے. وہی میں ملکت دینے تو اگر ہمارے مدارس کے اندر جس کو یہ ٹرک کہہ رہے تھے اس کو میں نے ہیلہ شرعی کہا تھا. میں ایک بات جو بات کہہ رہا ہوں، اصطلاح بھی یہی ہے. نہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں، ہمیں اپنے علماء دین اور مفتیان شرع متین جن میں بڑے اکابر شامل ہیں ان سے اس طرح کی کہ ہمیں کوئی وہ نہیں رکھنی چاہیے ان کے بارے میں بدگمانی کہ خدا نخواستہ وہ اسلام، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے کسی طریقے کی خلاف ورزی کریں گے اور وہ کریں گے. جو طریقہ نکالا گیا ہے وہ کہیں نہ کہیں فقہا نے ایک رائے ہے، ایک آپ اس سے اختلاف کریں، تعبیر و تشریح کا مسئلہ ہے اختلاف کا. میں اس مجھے بھی جو آپ کہہ رہے ہیں میں بھی اس کو ہوں کہ میں نے کہہ رہا ہوں کہ مدرسے کو دینے کے ساتھ جدید تعلیم یافتہ تعلیم کے اداروں کو بھی دینا چاہیے. میں کہتا ہوں اسپتال کے لیے بھی ہونا چاہیے، چونکہ یہ سارے کام ہونے چاہیے. لیکن اس کو اس طرح سے علماء کے بارے میں اور مدارس کے ارباب مدارس کے بارے میں جو کہ ایسے بڑے بڑے فضلہ ہیں جو ہمارے لیے مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں ایسی بدگمانی نہیں رکھنی. اس میں ایک چیز اور سوال پچھلے دنوں چونکہ انٹرنیٹ پر بڑی بحث اس سلسلے میں چھڑی، اس لیے مجھے کہ اکثر یہ بات کہہ کر اور وہ کیا جاتا ہے کہ صاحب سیدوں کو زکوٰۃ نہیں ہے، اور وہ ایک اس طرح کی یعنی ایک کمیونٹی کو ایک باقاعدہ ایک انڈر پریشر کیا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں خاص طور پر فقہائے حناف نے یہ میرے خمس کے اوپر کیوں توجہ نہیں دی؟ خمس میں باقاعدہ حصہ ہے. آپ جو فرما رہے ہیں وہ آپ ایک بات سنیے نا، آپ ایک بات آپ سنیے، یہ جو خاندان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو نہ دینے کو کہا گیا وہ اس لیے کہا گیا کہ سارا جو تھا وہ کیا ہم تو یہی دیں گے، نہیں سب وہیں چاہتے، سب وہیں چلے سب وہیں چلے آتے زیادہ ثواب ملے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ بغیر کسی اس کے بتائے ہوئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے، مستحق ہے، تو آپ اس کو دے سکتے ہیں اور لوگ دیتے ہیں. لیکن یہی ہے کہ آپ جو ہے اس کو یہ پتہ نہ چلے ایک طرح سے اور یہ نہ ہو. کوئی ایسی بات نہیں ہے. مجھے معلوم ہے، میں بعض بزرگوں کو جانتا ہوں، مفتی عتیق الرحمن عثمانی صاحب کہتے تھے کہ ٹھیک ہے میاں جا کے دے آؤ خاموشی سے. بالکل ٹھیک ہے. کیا کہیں گے خواجہ افتخار صاحب آپ؟ ایک تو یہ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ بھائی رمضان کے مہینے کا ہی انتظار کیوں، پھر یہ ہے کہ جیسے رمضان کے مہینے میں ہی الگ الگ مدارس کے آتے ہیں جو ہے وہ کلیکٹ کرنے کے لیے، الگ الگ مدرسوں کے لوگ آتے ہیں چونکہ وہاں پر اخراجات ہوتے ہیں، تمام طرح کی چیزیں اور بہت سفرہ آتے ہیں. جی ہاں بالکل آتے ہیں، سفیر آتے ہیں. تو تحقیق کا کیا ایک سسٹم ہونا چاہیے؟ چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہندوستان میں کئی سارے ایسے صوبے ہیں، مہاراشٹر میں کئی سارے ایسے ضلع ہیں، ایسی جگہ ہیں جہاں انہوں نے بنا دیا کہ آئیں گے تو وہ ایک پورا کارڈ بنے گا، ان کا تحقیق ہوگی. اور کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو جو خرچ کریں گے اس پرٹیکولر ایریا میں ہی کریں گے. تو اس کے اوپر تھوڑا سا زور دینے کی ضرورت ہے. اب رمضان کا مہینہ جو ہے لفظ اچھا نہیں ہے لیکن استعمال کرنا پڑے گا. رمضان کا مہینہ کچھ لوگوں کے لیے سیزن ہوتا ہے، رسیدیں چھپا لیتے ہیں لوگ اور لوگ نکل جاتے ہیں سبھی کی حیثیت سے. نہ بہت ایک پرسنٹ ہوں گے. اب ایک طبقہ ہے جو یہ بھی کرتا ہے. اب یہی وہ طبقہ ہے جو آپ نے تحقیق کی بات اٹھائی ہے، میں اس کی طرف بات کو لے جا رہا ہوں. یہی وہ طبقہ ہے جس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے کہ میں اور آپ جو ہے وہ تحقیق کر سکیں کہ یہ رسید واقعی جینوئن ہے، یہ شخص واقعی کسی مدرسے کو چلا رہا ہے، اس شخص کو واقعی کسی مدرسے کے ذمہ دار نے معمور کیا ہے یا نہیں کیا. یہ ایک مسئلہ اپنے آپ میں ہے. لیکن بنیادی طور سے جو ہمارے دینی مدارس چل رہے ہیں، بڑے دینی مدارس جو ہیں کہیں نہ کہیں انہی کا کنٹرول ان مدارس پر ہے جو کہ ان سے جڑے ہوئے. جیسے مان لیجیے دارالعلوم دیوبند ہے،
सैकड़ों मदारिस है जिन पर उनका बराह रास्त नहीं है, तो बिलवास्ता उनका एक उस पर बिल्कुल। एक किस्म का कंट्रोल मैकेनिज्म है, कमांड सिस्टम उनका बना हुआ है, उस तरीके से वो सिलसिला चलता है। तो तहकीक का मामला, हाँ ये ज़रूर है कि ज़कात जो लोग ज़कात कलेक्ट करने के लिए आ रहे हैं, अच्छा हो कि जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, बड़े मदारिस हैं, हमारे जो अमायदीन हैं, जो अकाबरीन हैं, जो हमारे उलमा हजरात हैं, या हमारे जो बड़े इदारे हैं, या जैसे ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड वगैरह है, तो इस किस्म के लोग जो है कोई ऐसा तरीका वज़ा कर लें कि जिसमें कि बाकायदा जो शख्स भी ज़कात के लिए आए उसके पास में एक ऐसी तस्दीक होनी चाहिए कि जिससे देने वाले को देना आसान हो जाए और लेने वाले को जो है वो लेना आसान हो जाए, और रकम जो है वो सही हाथों में चली जाए और सही मद में उसका इस्तेमाल हो जाए। ख्वाजा साहब ऐसा है कि अगर आप देखें तो ये तो बाकायदा सिस्टम जारी है अब से नहीं, बरसों से, कि जो अकाबिर उलमा हैं जिनके बाद आप कर रहे थे, देवबंद के हों, नदवे के हों, मिसाल के तौर पे सालिम कासमी साहब हों, क्या मैं अरशद मदनी साहब हों, महमूद मदनी साहब हों, राबे साहब हों, हमारे दूसरे बुजुर्ग हों, शाहिद साहब हों, तो उनकी सबकी वो सिफारिशें होती हैं और बाकायदा लिखी हुई मौजूद हैं, मैं दस्तखतों की, तो वो उस पे आते हैं। लेकिन एक बात समझिए ना कि 1% जो है कोई मतलब इक्का दुक्का हो गया मतलब, लेकिन वो चूंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं हिंदुस्तान में, या बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर एक निजाम बना दिया है, कार्ड बाकायदा जो है वहां पर जारी होता है, और जिनके पास वो कार्ड होगा वही देखिए जो है उसको ज़कात को ले सकते हैं। तो ये कि जो हमारे दोनों बुजुर्गों ने कहा कि दारुल उलूम देवबंद का राब्ता मदारिस हो, या खुद हम बात करें आसाम और बिहार में मनहाजुल मदारिस हो जी, जहाँ पर उन्हीं मदारिस को सनद या तस्दीक दी जाएगी जो उनसे वाबस्ता है। पहली चीज़, हाँ मैं मानता हूँ 1-8% लोग हर माशरे में होते हैं, वो चंदा भी कर सकते हैं और दूसरे तरीक़ों से भी कर सकते हैं, उनको हमें नहीं जिक्र करना। लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम बात, साउथ की हम बात करें जो आप कह रहे हैं, अगर हमारे यहाँ शुमाल में क्यों वो मुमकिन नहीं है। देखिए महाराष्ट्र के अंदर मुंबई की मशहूर तंजीम है खिदमा, जिनका काम ये है कि वो मामूली ऑपरेशन से लेके आला ऑपरेशन, तमाम ऑपरेशन के खर्च बर्दाश्त करते हैं, और उसके लिए ज़कात का मद भी है उनके यहाँ, और उन्होंने तय कर रखा है साहब हम इस हल्के की ज़कात इसी मद में जमा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। 1% हिस्सा 2% हिस्सा मदारिस को देंगे। मगर मैं समझता हूँ शुमाल की रियासतों में, खासकर शुमाली हिंदुस्तान में ऐसा मुमकिन आपको नहीं लग रहा है। लेकिन आखिरी बात जो मैं कहूँगा, जो आपको मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हो सकता है हमारे डॉक्टर जमील साहब मुझसे इत्तेफाक न करें, लेकिन शुमाली हिंदुस्तान के अंदर गाँव देहातों में जहाँ आप किसी तंजीम को, किसी नज़म को नहीं कायम कर सकते, वहाँ मदारिस फर्स्ट एड से लेके इन मामूली चीज़ों को भी कर रहा है। बिल्कुल। वक्त हो गया एक और ब्रेक का, ये आखिरी ब्रेक है, और जब वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि ज़कात, जैसे कहा कि बहुत सारे मद हैं जहाँ पर इसको खर्च किया जा सकता है, लेकिन आज के हिंदुस्तान में, हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिन्हें दहशतगर्दी के नाम पर पकड़ा गया है, बहुत सारे गरीब लोग हैं, तो उनकी पैरवी कौन करेगा? क्या ज़कात के पैसे को वहाँ पर भी खर्च किया जा सकता है? ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है ज़कात के सिस्टम की, ज़कात के निज़ाम की। अहम रुकन है कंडीशन अप्लाई, जैसे पहले कहा था, है वहाँ पर जो चाहे अदा कर सकता है, लेकिन जो मालदार है, जो साहिब माल है, उसके ऊपर ज़कात को फ़र्ज़ किया गया है। लेकिन साहिब निसाब बिल्कुल वहाँ पर अदायगी है, और चूँकि एक निज़ाम है, पूरा एक सिस्टम है, उसको फॉलो करना है, और ज़कात देने के लिए भी यानी उस काबिल भी बनना है कि आप ज़कात अदा कर सकें। तो ज़कात किन किन मदों पे खर्च होती है, तमाम सारी तरह की बातें हुई हैं, लेकिन एक अहम मद है जो कैदी हैं, जिन्हें दहशतगर्दी के नाम पर पकड़ा गया है, जो गरीब लोग हैं, जिन्हें झूठे मुकदमात में फंसाया गया है। तो क्या ज़कात के पैसे को वहाँ पर भी या उनकी रिहाई के लिए भी खर्च किया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। और प्रोफेसर अब्दुल वाजिद साहब, आप ही इसके ऊपर रोशनी डाल दीजिए कि बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। नहीं, एक बात दुनिया, ये मसला अगर इज्तिहादी है तो इस पे इज्तिहाद होना चाहिए, और ये ज़रूरत है बहुत बड़ी। और याद रखिए कि वो लोग जो कि एक तरह से सफ़र कर रहे हैं, चूँकि सफ़रर्स को हमें वो निकालना है ना, जो लोग के, तो ऐसे लोग जो कि दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ामात में एक तरह से फंसा दिए गए हैं, जिनकी पैरवी करना जो है उसमें बड़ा खर्चा आना है। मैं समझता हूँ कि ये उम्मत का फ़र्ज है कि वो ऐसे लोगों की पैरवी भी करे, और साथ में उनके घर वालों की अगर ज़रूरत है तो किफ़ालत का भी इंतज़ाम करें, ताकि वो क्या में समाज में रुस्वा ना हो और परेशानी का शिकार ना हो, उनके बच्चे स्कूल जाने से महरूम ना रह जाएं, उनके घरों की औरतें जो हैं वो रुस्वाई का शिकार ना हो। मैं समझता हूँ इसमें हमारे लोगों को वो करना चाहिए। डॉक्टर जावेद जमील साहब, चूंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गुलामों की आज़ादी पे ऐसे केसेस मौजूद, देखिए ऐसे केसेस मौजूद हैं
ایسے کیسز موجود ہیں کہ جہاں پر جو گھر میں مین کمانے والا شخص تھا وہی اس کو اٹھا لیا گیا اور 8 سال 10 سال تک وہ جیلوں کے سلاخوں میں پڑا رہا اور 23 سال تک بھی رہا، اور آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ معصوم ہے، گھر کی کا جو ہے پوری اقتصادیات تباہ ہو گئی، اور ظاہر سی بات ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اگر گھر کے اندر کمانے والا ختم ہو گیا تو پھر گھر کی کفالت کرنے والا ختم ہو گیا تو اس گھر کا کیا حال ہوگا، اس بچوں کی پرورش کا کیا ہوگا، تعلیم کا کیا ہوگا، روزمرہ کے معاملات کا کیا ہوگا. تو یہ ایسے بہت سارے کیسز ہیں، ایسے بہت سارے کیسز لہٰذا اس حوالے سے باقاعدہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک عدل کا تصور ہے اس تصور کو سامنے رکھیں، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اجتہاد کی بات ہونی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ ان کی مقدموں کی پیروی ہونی چاہیے بلکہ یہ ہے کہ ان کے خاندانوں کی، جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کی کفالت کا بھی نظام ہونا چاہیے، اور جو بچے چھوٹ کر آتے ہیں 10 سال اور 12 سال اور 15 سال اور 30 سال ان کے ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے جو ہے وہ بات آگے بڑھنی چاہیے. یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت. جی دیکھیے، مصارف زکوٰۃ کے بارے میں علماء حناف نہیں بلکہ اجماع امت ہے جس میں اہل تشیع بھی شامل ہیں کہ مصارف زکوٰۃ کے اندر، جیسے جمیل صاحب فرما رہے تھے، ان لوگوں کو جو قیدی ہیں ان کی رہائی پہ پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز جو سب سے اہم ترین چیز پہ ہم سبھی اور پروفیسر صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پہ بتایا بھی ہے، ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ جو لوگ قید کر دیے گئے یا جو لوگ بیچارے بھیج دیے گئے ان کے اخراجات، اور امت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. اور رمضان کے بارے میں جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ جو ہے یہ صبر کا ہے. یہ مہینہ ظاہری بات ہے کہ جو خاندان، جو بچے جیلوں میں بند کر دیے گئے، جن کے گھروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لوگوں نے ان سے رشتے اور تعلقات ختم کر دیے ہیں، کیا ہی مناسب ہو کہ ایسا نظام قائم کیا جائے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں، ہم ان کے بچوں کی تعلیم اور دوسری چیزوں کو برداشت کر سکیں. اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی اجتہاد کی نہیں بلکہ اجتماعیت کی ضرورت ہے، اور امت کو اس پہ مجتمع ہونا پڑے گا. کیا کہیں گے پہلے وہ تو پہلے جمیل صاحب، چونکہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ بھائی یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں اس بات کا شاید پتہ بھی نہیں ہوگا. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے مدرسے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی تو آپ کا فرض پورا ہو گیا. ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو جو جیلوں کے پیچھے ہیں اور بے گناہ ہیں ان کو رہا کرانے کے لیے بھی اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے. تو یہ باتیں بتائے گا کون؟ کیا مساجد میں کثرت سے ان باتوں کو اب بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی دیکھیے ماہ مبارک ہے، آپ زیادہ تر جو ہے ایک سسٹم بنا ہوا ہے، مائنڈ سیٹ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی، اور اس کے پیچھے کا مقصد بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ ایسے ہی ہے. تو ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس ماہ مبارک میں آپ تھوڑا سا خیال ان کا بھی ضرور کیجیے. دیکھیے خطبات جمعہ کا جو سلسلہ ہے وہ ایک بہت ضروری چیز ہے اس سلسلے میں، اور اس کے علاوہ روز تراویح ہوتی ہے، نمازیں ہوتی ہیں، اس میں کسی سب جگہ پر خاص طور پر رمضان میں علماء دین کو اور باقی حضرات کو بھی جو اس کے اہل ہیں انہیں اپنے اقربا میں اس بات کی تعلیم دینی چاہیے کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. یہاں پر ایک وضاحت میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو بات شاید یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ میں مدارس کے زکوٰۃ لینے کے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر مدارسی زکوٰۃ لے لیں اور اس کی تقسیم ان تمام مدوں میں کرنے کی ذمہ داری وہی لے لیں بجائے تملیغ کے، وہ تمام مد جو اس کے تحت آ سکتے ہیں، ایجوکیشن بھی اس کے تحت آ سکتا ہے، وہ ساری ذمہ داری وہی لے لیں تو وہ میرے خیال سے بہت اچھی چیز ہو سکتی ہے. میں 5 سیکنڈ لوں گا. ایک آخری اپیل آپ کے ذریعے وہ تمام لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہوئے، دیکھیے زکوٰۃ جو ہم ادا کر رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، لیکن اس گرمی کے اندر مدارس کے سفیر یہ جو بیچارے مستحق ہمارے دروازوں تک آتے ہیں اور ہم ان کو یہ کہتے ہیں 11 بجے نہیں ظہر میں آنا اور ظہر نہیں عصر میں آنا، یہ ذلت آمیزی کے ساتھ ہم سلوک کر رہے ہیں. اللہ کو کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے حکم ہے، اور اس حکم کو خوش اسلوبی کے ساتھ اور خوش نیتی کے ساتھ کرنا چاہیے. خورشید صاحب، میں آپ کے حوالے سے اور آپ کے چینل کے حوالے سے اطہر دہلوی کی میں تائید کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ جو ہمارے مدارس کے سفرا آتے ہیں یہ بنیادی طور پر ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں اس زحمت سے بچاتے ہیں کہ ہم پہنچانے کے لیے جائیں. تو اب ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ بنیادی طور پہ اللہ رب العزت کی راہ میں سفیر کا کام کر رہے ہیں. اس بات کا خیال رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی خیال رکھیے ساتھ میں کہ ہمیں دینی تعلیم کا فروغ جس طرح ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح سے جدید تعلیم کا فروغ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور جس طرح سے سماج کے دوسرے کمزور طبقات کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، اسی طرح سے ان کا بھی جو ظلم و ستم کا شکار ہیں ان کی مدد کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ سب لوگ آئے اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام دیکھا، اور آپ سے بس یہی اپیل ہے کہ دل کھول کر ایمانداری سے زکوٰۃ ادا ضرور کیجیے. ایک اہم فرض ہے یہ، اس کو ضرور نبھائیے
چونکہ آپ جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو بہت سارے گھروں کے چولہے جلتے ہیں، بہت سارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ آپ نے پروگرام دیکھا، بہت بہت شکریہ، آداب۔